नाज़रीन और नाज़रात, एक मुख्तसर से वक्फे के बाद दोबारा हाज़िर खिदमत हैं। प्रोग्राम जारी और सारी है सब रस, और मेरे साथ मेहमान तशरीफ़ रखते हैं जनाब अब्बास अली कुमी साहब और जनाब ज़ाकिर अहले बैत बबरक अली भट्टी साहब। प्रोग्राम से के आखिर में ब्रेक पे जाने से पहले हमारे बहुत ही खूबसूरत भाई अली भाई ने न्यूकासल से फ़ोन किया और नहायत ही खूबसूरत उनके जुमले हैं, तारीख़ में लिखे जाने के, सुनहरी लफ्ज़ों के साथ लिखे जाने के ये जुमले हैं कि वाहिद पूरी दुनिया के अंदर वाहिद एक ऐसा इस्लामी मुल्क है जहाँ से हम सब का इस्लाम चलता है, जहाँ पर हमारी शरीयत जहाँ से पैदा हुई, जहाँ से कुरान नाज़िल हुआ, जहाँ से हमारे रसूल खुदा की आखिरी आरामगाह है, जहाँ पर हमारे अहले बैत मदफन हैं, और जहाँ पर तमाम दुनिया से मुसलमान हज करने के लिए जौक दर जौक खिंचे चले जाते हैं। और अफसोस है कि हमें शर्मिंदा होना पड़ता है तमाम दुनिया की कौमों के सामने कि जब हम उन्हें इखलास का और मोहब्बत का और यगागन का दर्स देते हैं तो वो इशारा करते हैं कि जहाँ से तुम्हारा दीन शुरू होता है वहाँ पर तो बादशाहत है, और जहाँ पर तुम दूसरों को ख़तरे की बात करते हो वहाँ पर जन्नतुल बकी को गिराने वाले तो वही शाह सऊद है। और वहाँ पर मक्का और मदीना में तमाम के तमाम सहाबियों के घरों को और उनकी वो तमाम चीज़ें जो यादगार के तौर पर 1400 साल से महफूज थी, उनको महफूज करने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की सफ़ाए हस्ती से मिटा देने वाले आले सऊदी तो हैं। और जो वहाँ पर तुम्हारे रोज़े की जाली को नहीं चूमने देते वो आले सऊदी तो हैं, और जो वहाँ पर रोकने, गिरियाजारी करने और दुआएं मांगने पर आपको ठुड्डे और थप्पड़ मारते हैं वो आले सऊदी तो हैं। और ये आले सऊदी तो है जो सवाए अपने फ़िरके के और किसी दूसरे फ़िरके को तस्लीम नहीं करते। किसी दुनिया के मुल्क में हम जिस मुल्क में बैठे इबादत कर रहे हैं इस वक्त ये ईसाइयों का मुल्क है, मगर देख लीजिए चैनल भी चल रहा है और हम ईसाइयों के ख़िलाफ़ बोलते भी हैं, मगर हमें ना तो किसी से खौफ है ना हमारे ऊपर किसी की ज़बरदस्ती है। मगर ये कैसा इस्लाम का हरमैन शरीफैन के खादम हैं कि जिनसे हमें इतना खौफ है कि हम उनके पास जब जाते हैं तो चारों तरफ देखते हैं, हमें कोई देख तो नहीं रहा, और तब हुजूर अक़दस का रोज़ा चूमते हैं, और फिर भी कहीं ना कहीं से हमें देख लिया जाता है तो थप्पड़ और मुक्का रसीद किया जाता है। और हमारे हाथ में जो अल्लाह ताला की दी हुई सूरतें हैं, हम उनको जब अपने स्वाब के लिए मनाजात के तौर पर पढ़ना चाहते हैं तो ये हमसे छीन कर उनको ठुड्डे मारते हैं। तो मेरा सवाल है नवाज शरीफ से कि जिसने कहा है हौसी बागियो दुरुस्त हो जाओ और अपने हथियार डाल दो कि तुमसे हरमैन शरीफैन को ख़तरा है, तो मुझे बताए नवाज शरीफ कि हरमैन शरीफैन को ख़तरा हौसी शियों से है, दुनिया के किसी भी मुल्क के रहने वाले और मुसलमान से है, या ख़ुद वहाँ के आले सऊद से है जो मुसलसल वहाँ पर हरमैन शरीफैन के मज़ारात को, वहाँ पर मुक़द्दस मकामात को बेहुरमती का निशाना बनाया चलता चला जा रहा है। और यही नहीं बल्कि अब तो सुना है कि वो रसूल खुदा का रोज़ा भी मुनहदम करने के प्रोग्राम बना रहा है ताकि यहाँ पर हम किसी तरह की इबादत ना कर सके। और बकौल उनके यहाँ पर जो हम रसूल खुदा के मिज़ार को आके चूमते हैं, चाहे वो दूर से ही चूमते हैं, ये शिरक ना किया जाए। और वो लोग जो हमको शिरक का ताना देते हैं और कहते हैं स्वाय अल्लाह की ज़ात से और किसी से मांगना शिरक है, आज वो पाकिस्तान से हमारे जूतों में आके पड़ रहे हैं और हमें ही कह रहे हैं कि हमारी मदद करो, और वो अमेरिका के पास और इसराइल के पास और दूसरे लोगों के पास जा रहे हैं और मदद मांग रहे हैं। कैसे हैं ये अल्लाह के बंदे कि पूरी दुनिया को तो शिरक कहते हैं और जब खुद मांगते हैं तो वो शिरक नहीं होता। कितनी खूबसूरत बात अब्बास अली कुमी साहब ने, किबला जनाब आली हज़रत ने थोड़ी देर पहले फरमाई है कि हम उनके मानने वाले हैं जिसे हुसैन कहा जाता है, जिसने हमें दर्द से मोहब्बत दिया, और जिसने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर अगर तुम लोग अक्सरियत में भी आ जाओ तो अपनी ताकत अपने कमज़ोरों के ऊपर इस्तेमाल ना करो, बल्कि उनको उनका हक़ दो और किसी के ऊपर ना हकी ना करो, किसी से ज़बरदस्ती ना कहो, किसी फ़िरके के साथ ज़्यादती ना करो। और हम उस रसूल के मानने वाले हैं जो ये कहते हैं कि आप अपने सच्चे खुदाओं के लिए दूसरों के बुरे और झूठे खुदाओं को भी बुरा मत कहो कि वो पलट कर तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा ना कहें। जब उस हुसैन का, उस नवासा रसूल का ज़िक्र आ ही गया है तो नाज़रीन नाज़रात, टेलीफोन लाइंस खुली हैं।
علی کی طرح، علی بھائی کی طرح جنہوں نے نیوز کاسٹر سے فون کیا، آپ بھی اس میں شامل ہو کر اپنا نقطہ نظر پیش کر سکتے ہیں. آپ بھی علی اور آل علی کے لیے اپنی محبت کے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں، اور آپ بھی ان کی مدح میں منقبت یا کوئی قصیدہ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں. جیسا کہ میں ببرک علی بھٹی صاحب سے گزارش کرنے چاہ رہا ہوں کہ اس موقع پر کہ جہاں پہ امام حسین علی مقام کا ذکر آ ہی گیا ہے، تو ہمیں اس پیارے رسول خدا کے پیارے پیارے نواسہ رسول جناب حضرت امام حسین علی مقام علیہ السلام کی منقبت سے ہمیں بہرہ افروز فرمائیں. جناب ببرک علی بھٹی. بسم اللہ. ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم. میرے حسین کی زلفوں میں راتیں بستی ہیں، میرے حسین کی زلفوں میں راتیں بستی ہیں. وہ مسکرائے تو لگتا ہے کلیاں ہنستی ہیں، میرے حسین کی زلفوں میں راتیں بستی ہیں. میرے حسین کی خوشبو سے مہکے باغ-ے-رم، میرے حسین کی خوشبو سے مہکے باغ-ے-رم، تیرے قدم سے ہی یہ رنگے موج و مستی ہیں. وہ مسکرائے تو لگتا ہے کلیاں ہنستی ہیں، میرے حسین کی زلفوں میں راتیں بستی ہیں. اللہ سب شعر ہے. میرے حسین کی نظر کرم میں رب کی رضا، میرے حسین کی نظر کرم میں رب کی رضا، تیری رضا تو جنت کے مول سستی ہیں. وہ مسکرائے تو لگتا ہے کلیاں ہنستی ہیں. سب شعر ہے. میرے حسین کے قبضے میں کوثر و فردوس، میرے حسین کے قبضے میں کوثر و فردوس، تیرے عدو کے نصیبوں ساری پستی ہیں. وہ مسکرائے تو لگتا ہے کلیاں ہنستی ہیں، میرے حسین کی زلفوں میں راتیں بستی ہیں. صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرے حسین کی یہ شان وہ نماز رسول
رسول میرے حسین کی یہ شان وہ نماز رسول حسینی فکر ہی مومن کی ذات و ہستی ہیں وہ مسکرائے تو لگتا ہے کلیاں ہنستی ہیں میرے حسین کی زلفوں میں راتیں بستی ہیں صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد. جناب کون صاحب کہاں سے؟ آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ تھوڑا سا ہولڈ رکھنا پڑا، مگر کیا کرتے ہیں کہ ذاکر اہل بیت ابھی پڑھے تھے. جی کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم جناب نقوی صاحب. وعلیکم السلام. شان بھائی، آپ کو آپ کے مہمانوں کو میرا بہت بہت سلام. جناب چنگیزی صاحب. میں چنگیزی بات کر رہا جی ہوں جی خیرو سے لندن سے. جی مجھے بہت فخر ہے کہ میں شیعہ ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں ماشاء ہزار اللہ ہوں. ماشاء اللہ پاکستان کو ماشاء اللہ. بنانے والا قائد اعظم محمد علی جناح اور پاکستان کے پہلے گورنر جنرل لیاقت علی خان بھی شیعہ تھے. سبحان اللہ. 65 وار میں پاکستان کو بچانے والے جنرل محمد موسیٰ خان جن کا تعلق ہزارہ قبیلے سے تھا، وہ بھی پاکستان کے وہ بھی شیعہ تھے. لیکن افسوس کی بات، دکھ کی بات کہ اس کے جوان بیٹے کو شیعہ کہہ کے 95 میں شہید کیا گیا. تو میں ایک مختصر سارا پڑھوں گا، بسم اللہ. صرف مولا کی شان میں صرف 2-4 الفاظ. بسم اللہ کی. بسم اللہ. خدا نبی سے خدا کا نبی حسین سے ہے سبحان اللہ. اب اس کے بعد میں جو کچھ سبھی حسین سے ہے. میری نظر میں فرشتوں نے مجھ کو دی یہ خبر کہ تیری پہلی ملاقات دی حسین سے ہے. وہ میرا پالنے والا ہے، میرا خالق ہے. میری مراد یہاں پر سخی حسین سے ہے. میں حر ہوں اور میری ہاں تو اب بھی قائم ہے کہ ایک امید مجھے آج بھی حسین سے ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت خوبصورت. چنگیزی صاحب آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے. واقعی ہم سب کو فخر بھی ہے کہ ہم اہل تشیع بھی ہیں اور حسین کو ماننے والے ہیں جو سرداران جنت کی بھی جنت ہیں. تو جناب قبلہ وقت بہت اب مختصر سا رہ گیا ہے، ہم بالکل اپنے آخری لمحات کی طرف بڑھ رہے ہیں، 5-10 منٹ باقی ہیں. تو چونکہ ہمارا موضوع بہت ہی گھمبیر اور بہت بڑا تھا، مگر ہم نے بہت تیز رفتاری سے اس کو سمیٹا ہے. اللہ کرے کہ میرے تمام ناظرین و ناظرات جو آج دیکھ رہے تھے ہمارے ساتھ چل رہے ہوں، مگر میں اب آپ کو کرنٹ افیئر کی طرف لے کر آ رہا ہوں. جب کہ طارق اسماعیل ساغر اپنی کتاب پاکستان عالمی سازش کے نرغے میں آج سے 2009 میں یہ لکھ رہے ہیں کہ اب پاکستان امریکیوں کی چراگاہ بن چکا ہے اور پاکستان کے صدور اور پاکستان کے اکابرین امریکہ کے ہاتھوں بک چکے ہیں اور وہ پاکستان سے اپنا مفاد حاصل کرنے کے بعد ان کو تنہا چھوڑ دے گا. کون سچا ہے اور کون جھوٹا، اس سوال کا جواب شاید کبھی بھی نہ مل سکے. اور جب ہم آج کے دن 2015 میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پھر نظر آتا ہے
کہ ایک دفعہ پھر امریکہ کے وزیر خارجہ کی طرف سے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کو ایک ٹیلی فون آتا ہے، اور اس ٹیلی فون کے بعد وہ پاکستان کے سپہ سالار سے بھی ملتا ہے، اور ایک تقریر کے دوران صحافیوں کے سامنے وہ پھر کہتا ہے کہ حوثی ہتھیار پھینک دیں اور کسی بھی قسم کی لڑائی سے باز رہیں، اور دوسری جانب امریکہ نے حوثیوں پر اسلحہ کی پابندی عائد کر دی ہے، اور سعودی عرب اور ان کے الائز بغلے بجاتے پھر رہے ہیں، جبکہ میرے نزدیک دراصل یہ امریکہ نے اپنی کمپنیوں کو مہنگے داموں ایک دفعہ پھر پوری دنیا کی طرح جیسے دوسرے ممالک میں کیا ہے، یہاں پہ اسلحہ فروخت کرنے کا اجازت نامہ دیا ہے۔ تو آپ 2 منٹ کے اندر 1 منٹ کے بلکہ 2 منٹ کے اندر مختصر اس کو بات کو آج ختم کریں، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم مختصر رہ گیا، بہت مفصل سوال تھا اور بہت ساری باتیں تھی۔ جی میں اگر آپ انتہائی مختصر کرنا ہے تو عرض کروں گا کہ پاکستان کی ایک مظلومیت یہ ہے، پاکستان کی مظلومیت یہ ہے کہ جو پاکستانی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اس پہ عمل نہیں کرتے۔ بے شک۔ اور اس سے بڑھ کر میں ایک اور بات کر دوں کہ اسلام کی ایک بہت بڑی مظلومیت ہے، یہ تو پاکستان کی بات تھی نا، اسلام کی بہت بڑی مظلومیت یہ ہے کہ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اسلام پہ عمل نہیں کرتے۔ وہی بات آ گئی کہ جو اسلام کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، طالبان اور داعش، دہشت گردی کسے کہتے ہیں؟ جو بے گناہوں کو مارے، جو بچوں کو مارے، جو امام بارگاہ، مساجد، احمدیوں کی عبادت گاہ، چرچ، ہندوؤں کی عبادت گاہوں میں حملے کرے، وہ دہشت گرد ہیں۔ کیا کوئی سی ڈی، کیا کوئی خبر ہے کہ حوثی باغیوں نے کسی مسجد پہ حملہ کیا؟ حوثی باغیوں نے کسی امام بارگاہ پہ وہاں پہ حملہ کیا؟ حوثی باغیوں نے کسی کی جو اقلیتیں ہیں جو وہاں پہ غیر مسلم ہیں ان کی عبادت گاہوں پہ حملہ کیا؟ کوئی ایسی مثال موجود نہیں ہے۔ بھئی جو عبادت گاہوں پہ حملہ کرتے تھے داعش، طالبان، ان کے خلاف تو سعودی عرب نہیں بولا، اور سعود خاندان ان کی حمایت کرتا رہا، اور وہ باغی، نام کے باغی، باغی ہونا جرم نہیں، اسلام کا باغی ہونا جرم ہے۔ سعود خاندان کے باغی ہم بھی ہیں، سعود خاندان کے باغی سعودی عرب میں بھی رہتے ہیں جو نفرت کرتے ہیں سعود خاندان سے، بادشاہت سے، اور حق یہی بنتا ہے کہ بادشاہت سے نفرت کی جائے جس کی اسلام نے نفی کی ہے۔ اور اس بات کے ساتھ میں ختم کروں کہ حوثی جن کو باغی کہا جا رہا ہے وہ باغی دہشت گرد سے ہیں، وہ باغی اس بادشاہ سے ہیں تو بادشاہت لانا چاہتے ہیں، اور باغی جمہوریت چاہتے ہیں۔ انہوں نے نہ کسی بچے کو مارا، بلکہ ہمیں ویڈیو کلپ تو وہ مل رہے ہیں جو فضائی حملے سعودی عرب نے کیے، اس میں بے گناہ بچے مارے گئے، بے گناہ عورتیں مارے گئی، ہسپتالوں پہ حملے کیے گئے، اسکول پہ حملے کیے گئے۔ امریکہ اور اسرائیل کی سعود خاندان کی حمایت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ دہشت گرد وہ ہیں جو فضائی حملے کر رہے ہیں، وہ نہیں جو کلاشنکوف لے کے اپنی جمہوریت کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ جناب۔ ماشاءاللہ، زمانہ بہت شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی کھو گئے داستان کہتے کہتے۔ ایک دفعہ پھر وہ وقت آ گیا کہ ہمیں آپ سے اجازت لینا ہے، اور جناب طارق اسماعیل صاحب، اگر آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یا جب بھی آپ کو اس حوالے سے یہ خبر ملے کہ ہم نے آج آپ کی کتاب کے اوپر اپنا پروگرام کیا، تو آپ سے عرض ہے کہ جناب آپ کی طرح آپ کے ہزاروں سینکڑوں کالموں کا نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات ہیں، اور پاکستان کے ارباب اختیار پاکستان کو ایک دفعہ پھر ایک ایسی جنگ کی دلدل کی طرف دھکیل رہے ہیں جس کے نتیجے میں اس کے صوبہ بلوچستان کی ہزاروں سینکڑوں میل لمبی سرحد ایک دفعہ پھر جنگ کی آماں جگہ بن کر اسی جدوجہد اور اسی دہشت گردی کے جن کو کے بوتل سے باہر لے آئے گی، جس کو جنرل راحیل اپنے فوجیوں کی قربانی اور اپنے کڑیل جوانوں کے خون کے ساتھ بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میری درخواست ہے اس ٹیلی ویژن کی اس آنکھ کے ذریعے ہر اس شخص سے جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہا ہے کہ وہ ہماری آواز طارق اسماعیل کی آواز بن کر اپنی آواز کو وہاں تک پہنچائے جہاں تک اس کی آواز جا رہی ہے کہ اے پاکستان کے ارباب اختیار، ہوش کے ناخن لو، کیوں دوسروں کی جنگ کے اندر
اپنے آپ کو پاکستان کو دھکیل رہے ہو اس لیے کہ تمہاری وہاں کروڑوں کی انڈسٹریاں لگی ہوئی ہیں، اس لیے کہ جب تمہیں پاکستان میں غداریوں اور پاکستان میں بے وفائیوں کے نتیجے میں کوئی سزا ہونے جا رہی تھی تو وہ آپ کو لے کر یہاں سے چلے گئے تھے. کیا آپ ان کو ان کی محبتوں کا یہ صلہ دینا چاہتے ہو کہ ایک دفعہ پھر پاکستان کے گھروں گھروں میں خون کی ندیاں بہنے لگے، پاکستان اور زیادہ مصیبتوں اور پریشانیوں کی دلدل میں گھس جائے؟ جہاں جہاں پاکستانی میری آواز سن رہے ہیں، اس آواز کو کوشش کریں کہ ارباب اختیار تک پہنچ جائے کہ ہوش کے ناخن لو، جاگو اور پاکستان کے مفاد کو اپنے ذاتی مفاد پہ قربان نہ کرو، اس لیے کہ پاکستان ہوگا تو کل آپ پاکستان کے حکمران بنیں گے، پاکستان ہوگا تو کل آپ کے بچے پاکستان کے آئندہ حکمران بنیں گے. کہ عوام تو ہمیشہ صرف عوام بن کر آپ کے ٹیکسز ادا کرتے ہی رہتے ہیں، مگر یہ زندہ ہوں گے، آزاد ہوں گے تو آپ کو ٹیکس دیں گے. انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنے معزز مہمان جناب خطیب آل عمران جناب عباس علی قمی اور اپنے ذاکر اہل بیت ببرک علی بھٹی صاحب کے ساتھ آپ سب سے ناچیز علی شان اجازت چاہتا ہے. زندہ رہے تو انشاءاللہ انہی دکھتی رگوں کے ساتھ اور انہی دکھتی رگوں کے اوپر آئندہ بھی صبرس اپنا پروگرام لے کر آئندہ بدھ کو 10 بجے شب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے، خدا حافظ.